औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही अल्लाह का दीन है। व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ व यदकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अल्लाह ताला की किन किन नेमतों को झुठलाओगे। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला निअमल नसीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही मेरे लिए काफ़ी हैं और वही मेरे प्रोटेक्टर हैं। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अपने प्रोग्राम के आगाज से आज से मैं शुरू करूंगा कि जो शख्स अल्लाह के आखिर नबी आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखता वो हम में से नहीं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, काफिर है। आज का पाकिस्तान, उसके बाद मैं ये कहूँगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया और आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, अगर वहाँ नीचे लिखा हुआ सब्सक्राइब, तो आप खुदा के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो लाइक है, लाइक का बटन दबाइए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे प्रोग्राम आप तक पहुंच सके। जरूर प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा चैनल ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंच सके। और उसके बाद मैं आपको एक खबर दे दूं कि जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप में, पाकिस्तान में, दुनिया में जहां भी जितने भी बॉक्सेस हैं जो बॉक्स में टीवी देखते हैं, वहां तक हमारा चैनल पहुंच रहा है। और बहुत जल्द हम इसे अमेज़न के जो फायर स्टिक है उस पर और उसके बाकी जो बैनर हम वहां तक भी ले जाएंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। लिहाजा मैं आपको बताऊं कि हमारा चैनल ना सिर्फ वेब टाइम टीवी पे आप देखते हैं, ना सिर्फ आप फेसबुक पे देखते हैं, ना सिर्फ आप यूट्यूब पे देखते हैं, जितने भी बॉक्सेस आपके घरों में वहां जाइए, वाह टीवी को डूबिए। वाह का मतलब क्या है? वर्ल्ड अमेरिकन अलायंस। तो आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। अब मैं ये कहूंगा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम साहब मुल्क को बदलना चाहते हैं, इसे मदीना की रियासत बनाना चाहते हैं, अल्लाह उन्हें इसमें कामयाब करे। मैं उनसे ये कहूंगा, जिस दिन पुलिस वाले चोरों को छोड़ना और गलत मुकदमे दर्ज करने और सही एफआईआर काटने से इनकार करने से बाज आ जाएंगे, जिस दिन तमाम जजेस वो बेइंसाफी करनी छोड़ देंगे और इंसाफ पर फैसले करेंगे, जिसको इंसाफ मिलना है उसको इंसाफ देंगे, जिस दिन हर मुजरिम को सजा मिलेगी जिसका वो मुस्तहिक है, हर रिश्वतखोर को सजा मिलेगी, करप्शन खत्म कर दी जाएगी, तो खास साहब उस दिन पाकिस्तान चेंज हो जाएगा, आप मदीने की रियासत को बनाने में कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन, इसके बाद मैं, इससे पहले कि मैं आज के प्रोग्राम को दूसरी तरह से आगाज करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में गुजर रहा है। दुश्मन जो है ना हमारा, जो भारत हमारा दुश्मन है, वो नकब लगाए बैठा कि किस वक्त हम इनकी पीठ में चुरा पेवस करते हैं। मैं आजकल एक फिल्म बना रहा हूं, बदला। बदले में बेसिकली कहानी है मुसलमान और हिंदू की। हिंदू डॉन है और मुसलमान एक हाफिज कुरान का बेटा है जो उनके हाथों में आ जाता है। मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता दी। उसके बाद मैंने इस फिल्म में क्या दिखाया है कि भारत से रॉ के जरिए असला स्मगल किया जाता है अफगानिस्तान से लाया जाता पाकिस्तान और वहां पर दहशतगर्दी फैलाई जाती है। आज मैं आपको जो वार्न करने लगा हूं, खुदा के लिए मेरी बात को गौर से सुनिए और जितनी दूर तक हो सकता है मेरे इन अल्फाज को पहुंचा लीजिए और बचा लीजिए अपने पाकिस्तान को। हम तो हजारों मील दूर बैठे हैं, मेरी सारी जिंदगी अमेरिका में गुजरी है, एक छोटा सा टाइम पाकिस्तान में गुजरा है, लेकिन जरा सा नम हो तो मिट्टी बड़ी जरखेज है, ताकि उस मुल्क की मोहब्बत जाती है, वो दिल में बसी है। जरा सी पाकिस्तान को जरा सी चोट लगती है तो दिल पे आ जाती है, लगती है आकर दिल पर। तो नाज़रीन, आपको ये बताऊं कि आजकल रावलपिंडी को कराची बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे इल्ताफ गुंडे के जमाने में कराची था, बोरियों में लाशें दी जाती थी, इस तरह से हिंदुस्तान एक कोशिश कर रहा है, उसके साथ कई हमारे मगरबी ममालिक भी शामिल हैं और शायद अरब ममालिक भी शामिल हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये खलीज की औलाद है। इनके तख्त और ताज को हमने बचाया और ये तुर्की की खातिर, सिर्फ उस ड्रामे की खातिर जिसे इमरान खान लेके आया। तो क्या करता है इमरान खान? क्या कहता है कि तमाशबीनियां दिखाओ, जैसे भारत में दिखाते हैं। इमरान खान ने सही किया, हमारी हिस्ट्री है, हमारी तारीख है, भले वो तुर्की की तारीख है लेकिन हम मुसलमान हैं, हम एक है, हमारी तारीख है। सही किया इमरान खान, बिल्कुल सही किया। इसी तरह के ड्रामे बनने चाहिए, ना कि वो उसकी महबूबा भगा के ले गया, उसकी बीवी पे आशिक हो गया और उस लड़की ने अफेयर कर रखा है, उसकी मोहब्बत ठुकराई। इस तरह के ड्रामे ये अपनी फैमिली के साथ बैठकर अब नहीं देख सकते। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक किया, उसकी सजा मिल रही है कि हमें असला संभाल करके अफगानिस्तान से आप रावलपिंडी को ये उस तरह का कराची की तरह का दहशतगर्द शहर बना देना चाहते हैं। लेकिन ये शायद भूल गए, पाकिस्तान अब बदल चुका। बाजवा साहब हमारे मुल्क के कमांडर इन चीफ हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वो ये होने नहीं देंगे, इमरान ये होने नहीं देगा। अब मैं यहाँ पर एक और बात करना चाहता हूँ
اس سے پہلے کہ جو بڑی دردناک ہمارے ملک میں ثانیہ ہوا ہے اس پہ بات کروں، اس پہ میرا پروگرام ہے آج. وہ بات جو میں کرنی چاہتا ہوں، جو شہباز شریف کہتا ہے پھر ہم نے یہ بنا لی، ہم نے یہ پلا لی، اور وہ جو پپو گڈو، زرداری کا گڈو، اگر وہ کہیں کوہاٹ یا مردان چلا گیا تو کوئی پٹھان سرخی پاؤڈر لگا کر اسے واسکٹ بنا کر سفید کرتا پاجامہ پہنا کر کرتا شلوار پہنا کر یہ نہ کہہ دے لکھو یہ گوچے ہمارا سیاسی نڈا ہے، اس لیے پپو بلال علیہ برابر بلاول برابر یور نیم از، وہ کوہاٹ مردان نہ جایا کرو، کسی کے وہ نڈے بن جاؤ کہ کہو گے ہمارا سیاسی نڈا ہے، بچو. اور یہ تو جو کہتے ہو پہلے ہم پارلیمنٹ کو آزاد کریں گے پھر پاکستان کو، پاکستان کا دشمن تیرا نانا تھا، اس نے کہا تھا ادھر تم ادھر ہم. اس پہ بات ہوتی ہے. پہلے میں یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جو نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ سب مل کر کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو ایک کرمنل ہے. نواز شریف لندن میں بیٹھا ہے، وہاں سے بیٹھ کے پارٹی چلا رہا ہے، اور اس کی پارٹی کے لوگ ARY یا باقی چینلوں پہ آگے کیا کہتے ہیں، فیصلہ نواز شریف کرے گا، جو فیصلہ ہوگا پارٹی کا، جو پارٹی میں جائے گا، مریم جائے گی، جو بھی جائے گا اس کا فیصلہ نواز شریف کرے گا. وہ ڈاکو فیصلہ کیسے کر سکتا ہے کسی پارٹی کا؟ وہ تو ایک ڈاکو ہے، وہ تو ایک لٹیرا ہے. کیا بکواس ہو رہی ہے یہ؟ ایک ڈاکو، ایک لٹیرا، ایک مجرم جس کو سزا ہو چکی ہے، وہ سیاسی پارٹیوں کو فیصلے کریں گے. حیرت ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ ایکشن کیوں نہیں لیتا، ان کی زبان بندی کیوں نہیں کرتا. خیر having said that، اس لیے آپ تھوڑا سا غور کیجیے جو میں نے الفاظ کہیں، خدا کے لیے اپنے گرد و نواز اپنے بچوں تک پہنچا دیجیے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو آپ کے بچوں کی لاشیں ملنی شروع ہو، بوریوں میں لاشیں بند کر دی جائے. اور یہ بھارت کروانا چاہتا ہے، ہمارے اندر سول وار کروانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو الگ کر دیا جائے اور اسے افغانستان کو دے دیا جائے، خیبر پختونخوا کا کچھ حصہ بھی افغانستان کو دے دیا جائے، سندھ کو آزاد کر دیا جائے جس کے پیچھے یہ پپو بڑا ہے، زرداری کا پپو، اور اس کے علاوہ پنجاب جو ہے اس پہ میاں صاحب کی حکومت ہو جائے، کیونکہ یہ میاں ڈاکو ہے، غدار ہے. اب میں آپ کو چلتا ہوں بھٹو غدار کی طرف، لیے چلتا ہوں آپ کو 1971 میں. یاد ہوگا جب یہ سب کچھ چل رہا تھا تو بھٹو نے کہا تھا مجیب ادھر تم ادھر ہم، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ مشرقی پاکستان کی عوام بہت زیادہ ہے، مغربی پاکستان سے زیادہ ہے، میں کبھی بھی نمبر 1 نہیں بن سکوں گا، لہٰذا اس نے ملک کے 2 ٹکڑے کروا دیے. وہ کوئی پاکستان کا لیڈر نہیں تھا. مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ مشرقی پاکستان نے ترقی کیوں کر لی، آپ سے بعد میں آزاد ہوا، تو جواب یہ ہے انہوں نے اپنے بھٹو کو قتل کر دیا. ہمارا بھٹو آج بھی زندہ ہے. اس کے بعد اس کی بیٹی بے نظیر، اس سے کشمیر کی کاش کو ختم کر دیا. راجیو گاندھی آئے، سارے کشمیر کے سارے بورڈ سارے سائن اڑوا دیے اس نے. یہ کشمیر کی حامی ہو سکتے ہیں؟ ارے پپو تو بڑی باتیں بہت کرتا ہے عمران خان کے بارے میں، ذرا بچا اپنے آپ کو پٹھان نہ لے جائے تو میں اپنا ڈنڈا نہ بنا لے. اس لیے بچ ان چیزوں سے، تیرے پاس کا روگ نہیں ہے. تیرا باپ ٹکٹیں بلیک کرنے والا ایک ڈاکو ہے، ایک بلیکیا ہے، ٹکٹ بلیکیا ہے، اس نے چوری کا مال ہے، عوام کا پیسہ چوری کر کے اپنے آپ کو ملینئر بنایا ہے. تو ناظرین یہاں میں یہ کہوں گا، ایک تو لوہار کی اولاد ہے، لوہار تھا گوال منڈی کا لوہار. اب یہ کہا جاتا ہے کہ گوال منڈی میں بڑے نیک و شریف لوگ رہتے ہیں، بالکل رہتے ہیں. گوال منڈی میں وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کی قربانی دی. امرتسر سے آئے ہیں میجورٹی، یہ لوگ گوال منڈی کے میجورٹی لوگ امرتسر سے، جلندھر سے، لدھیانے سے، میجورٹی امرتسر سے آئے، بالکل برابر میں تھا. اور وہ گوال منڈی میں آ کر آباد ہوئے تھے. میں یہ نہیں کہوں گا گوال منڈی میں شریف بالکل رہتے ہیں، لیکن وہاں گنڈے بھی رہتے ہیں. اچھا شکر والا کہاں رہتا تھا؟ ذرا سا آگے گوال منڈی سے نکلے تو وہاں اچھا شکر والا رہتا تھا. گنڈے بھی رہتے ہیں وہاں پر. ان گنڈوں میں سے، ان ڈکیٹ میں سے ایک ڈکیت میاں نواز شریف کا باپ تھا. اب یہ کہا پلانڈری، اس وقت تو حکومت نہیں تھی، اس وقت تو یہ تھی. سر جی اس وقت رشوت دے کے، پیسہ دے کے خرچ کے بنایا گیا تھا، لوٹ کے بنایا گیا تھا، عوام کو لوٹا گیا تھا. یہ ڈاکوؤں کی اولاد ہیں، لٹیرے ہیں، دشمن ہے پاکستان کی. کم سے کم میں عمران کے بارے میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان ٹھگ نہیں ہے، عمران خان لٹیرا نہیں ہے، عمران خان کرک نہیں ہے، بچا لے گا. ہمارے ہیوسٹن میں بھی بہت سے ریڈیو ٹیلی ویژن پروگرام آتے ہیں جو عمران خان کے بارے میں بڑی بڑی ڈیگیں مارتے ہیں. میں ان کو ایک بات ابھی بتاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد، ان کو ایک چتونی کراؤں گا تاکہ ان کو یاد رہے جب عمران خان کے خلاف وہ بکواس کریں تو ان کو یاد رہے کہ عمران خان کون ہے، اس نے کیا کیا ہے پاکستان کے لیے. کل وہ پچھتائیں گے جب جن ہاتھوں میں وہ کھیل رہے ہیں، جو ان کے پروگرامز کو فنڈنگ جہاں سے ہو رہی ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میں بتاؤں گا ان کے بارے میں بھی آج آپ کو کچھ تھوڑی سی باتیں بتاؤں گا. اب چلتے ہیں ذرا دوسری طرف. عمران خان پہ الزام تھا کہ اس نے دی گوری سے شادی کر لی، اس کی پہلی بیوی گوری سے شادی کر لی. پورے مسلم ورلڈ میں اسی کو مسلمان عورت نہیں ملی. وہ تو یہ ہے جو کبھی اسے کہا جاتا ہے یہودن ہے. آج آپ کو اس یہودن، گوری، کرسچن جو بھی ہے
یہودی تو وہ کبھی نہیں تھی، وہ ایک کرسچن تھی، اس کے بارے میں پتا۔ عمران خان سے اسے طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد وہ واپس انگلینڈ چلے گئی۔ عمران خان کے 2 بیٹے ہیں، اس میں سے 2 بیٹے ہیں نا، میں بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے عمران خان کے بیٹے کو اسلامک سٹڈی میں ماسٹر کروایا، اسلامک سٹڈی میں اس کو گریجویٹ کروایا، اور اس کے بعد اس کو حافظ قرآن بنائی۔ عمران خان کی وہ بیوی جس پہ آپ الزام لگاتے رہے، اس بیوی نے عمران خان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ سن لو ہیوسٹن والوں جو عمران خان کے خلاف بکواس کرتے رہتے ہو اپنے چینلوں پر، سن لو، ایک کرسچن عورت نے اس میں عمران خان کی 7 پشتیں بخشی گئیں، اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، گوری میں سے پیدا ہوا، ذرا سوچیں۔ اب اس کے بعد اس نے پھر ایک پٹھان لڑکی سے شادی کر لی، اور الزام لگے ڈسکو ڈانسر سے شادی کر لی، ڈسکو ماڈل سے چلے جی، وہ بھی گھر تباہ ہو گیا۔ پھر اس نے عمران خان نے، اللہ تعالیٰ نے اس میں رحم کیا، اللہ تعالیٰ کو اس پر ترس آیا، عمران خان نے ایک اللہ والی خاتون سے شادی کر لی جو جانماز پر بیٹھ کر توبۃ اللہ کرتی ہے، خدا سے عبادت کرتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہے، اور اپنے شوہر کی ترقی اور اس کی کامیابی کی دعا مانگتی ہے۔ کیا غلط کر رہی ہے وہ؟ کیا غلط کر رہی ہے وہ عورت؟ اللہ سے توبہ اللہ کرتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہے، اس کو آپ نے پنکی پیرنی کہنا شروع کر دیا۔ ارے خوف سے ڈرو خدا کے۔ کچھ روز پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اور شروع کے دوران میں نے ایک حافظ ہے ہمارے ہیوسٹن میں، ان کو کال کی، میں نے ان کو کہا حافظ صاحب میں یہ چاہ رہا ہوں گورنمنٹ پاکستان کو ریکمینڈ کرنے لگا ہوں کہ جتنے بھی یہ عاشورہ کے ارد گرد جو جلوس نکلتے ہیں، اس کی بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز، روپیز یا جو بھی کہہ لیں، اس میں ان کی سیکیورٹی پہ لگتے ہیں، ہاں، اور پھر ہمارے بازار، ہمارے کاروبار سارے بند ہو جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ امام بارگاہوں کے ارد گرد 2-2 4-4 سڑکیں، بلاکس یا جو بھی ہے، یہ 1 آدمی کا ایریا ان کو دے دیں، وہیں پر یہ اپنا ماتم کریں، جلوس نکالیں اور واپس امام بارگاہ میں چلے جائیں، ہمارے بازار، ہمارے سب بات، اور دہشت گردی کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے، اور ہماری سیکیورٹی بھی کم ہوگی، ان کی اپنی سیکیورٹی خود کریں۔ دیکھیں آپ کو ایک بات بتاؤں، امریکہ میں کیا ہوتا ہے، جب آپ نے جلوس نکالنا ہوتا ہے تو سٹی ہیوسٹن کو آپ کو ایک انشورنس پالیسی دینی پڑتی ہے، ان کی جتنے بھی $1 ملین کی ہے، کہ اگر کوئی انسیڈنٹ ہوا تو آپ کی انشورنس پے کرے گی۔ پاکستان میں بھی ایسا لا ہونا چاہیے کہ انہوں نے جب جلوس نکالنا ہے، they have to give millions of dollars of insurance to the government of Pakistan۔ اگر ایک شیشہ بھی ٹوٹے، ایک گملہ بھی ٹوٹے تو یہ اس کے ریسپانسبل ہو۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں کرتے۔ یہ میں نے غلط کیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کیا کہا اس حافظ قرآن نے کہ آپ نے گورنمنٹ پاکستان کو نہیں کہنا تھا، پنکی پیرنی کو لکھو، کام بھی ہو جائے گا۔ خدا کے واسطے حافظ صاحب، عمران خان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، اور وہ جسے آپ نے پنکی پیرنی کہا ہے، وہ اللہ سے توبہ اللہ کرتی رہتی ہے، خدا کے دربار میں حاضر ہوتی ہے، سجدہ کرتی ہے رب العزت کو، حضور سے محبت کرتی ہے۔ اگر رؤوس آقا محمد مصطفیٰ سے محبت کرنا گناہ ہے تو وہ عمران خان کی بیوی گناہ گار ہے۔ اب مجھے بتائیے اس کا گناہ، کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیا گناہ ہے؟ کیا اسلام سے عشق کرنا، کہ اللہ کے دربار میں جا کر خدا کو سجدہ کرنا، خدا سے توبہ کرنا، معافی مانگنا اپنے گناہوں کی، اپنے خاوند کے لیے ایک اچھی زندگی مانگنا، اس کی ترقی مانگنا، اس کی شوہرت مانگنا گناہ ہے؟ تو تمام خواتین پاکستان ہی کرنا بند کر دیں، کیونکہ یہ ان حافظوں کو، ان گھٹیا حافظوں کا جو بیسیکلی قوم لوط والے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ ان کی ریکویسٹ ہے۔ خدا کے خوف سے ڈریے، عمران خان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور اس کو پاکستان چلانے دیجئے۔ پاکستان اس بہت ہی برے حالات میں سے گزر رہا ہے۔ خدا کے لیے اس ملک کو بچا لیجیے، ورنہ آپ پچھتائیں گے۔ اب چلتا ہوں آج کا پروگرام جو میں نے کرنا تھا۔ پوری دنیا کام پہ اس چیز کو واچ کرنے کے بعد ایک خاتون رات کو 11-12 بجے گھر سے نکلتی ہے، پٹرول ختم ہو جاتا ہے، پولیس کو فون کرتی ہے، 2 گھنٹے تک پٹرول لے کر نہیں آتے، بدماش وہاں پہنچ جاتے ہیں، اس کو بچوں کو اتار کر بیابان میں لے جاتے ہیں۔ اپنے ماں ایک بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ پیچھے جاتی ہے، اس کو مارا پیٹا جاتا ہے، اور بچوں کے سامنے اس کی آبروریزی کی جاتی ہے۔ 2 آدمی، عابد اور دوسرا جو گرفتار ہوا، 2 آدمی اس کی آبروریزی کرتے ہیں بچوں کے سامنے۔ یہ پوری زندگی کا مسئلہ بن گیا ہے۔ وہ عورت کبھی اپنے بچوں کو چہرہ نہیں دکھا سکے گی، اور بچے جب بھی اپنی ماں کی طرف دیکھیں گے انہیں یاد آئے گا ہماری ماں کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ خدا کے خوف سے ڈرو۔ اس سے بڑی بات پولیس کو وہ یہ کہتی ہے کہ 1000 روپے کا پٹرول میرے لیے کافی گھر پہنچنے کے لیے۔ وہ جاتے ہوئے 1000 ڈیش بورڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا مسئلہ ہے، کیا معاملہ ہے بھئی؟ اس میں پولیس انوالو تھی۔ اب آپ مجھے یہ پتا چلا، آپ کو خبر دینے لگا ہوں کہ بہت جلد چند ہی دنوں میں 40-50 بڑے بڑے پولیس آفیسر، بڑے بڑے آفیسر گرفتار ہوں کہ یہ گینگ ہے جنہوں نے عابد کو بھگایا۔ حال ہی میں اسی شخص نے 2 سال 3 سال پہلے، اسی یا 2007 میں جو بھی کہہ لیں، اسی شخص نے
ایک مزدور کے گھر میں گھس کر اس کی بیوی کو، بیٹی کو اس کے سامنے ریپ کیا، بیٹی کے سامنے ماں کو، ماں کا باپ کے سامنے بیٹی کو، اور باپ کے سامنے ماں اس کی بیوی اور بیٹی کو ریپ کیا، اور اس کے بعد وہ چند ماہ کے بعد اس کی صلح ہو گئی. مجھے بتائیں ریپ میں صلح کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے صلح ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ریپ واپس آ گیا؟ کیا ان کی عورتوں کی عزت کو واپس ان کے جسم میں ڈال دیا گیا؟ او خدا کے خوف سے ڈرو قانون دانو. ریپ میں، مرڈر میں، چائلڈ اسالٹ میں، چائلڈ ابیوز میں، قوم لوط کے کام کرنے میں صلح کیسی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. امریکہ کا لا کیا ہے؟ امریکہ کا لا اور بھی ملکوں میں یہی لا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وکٹم جو ہے وڈرا کر لے، کہ کئی وجوہات ہوتی ہیں وکٹم کی وڈرا کرنے، ڈر جاتی ہیں، خوف زدہ ہوتی ہیں، بدنامی سے ڈرتی ہیں، اسی لیے خاتون ڈر رہی تھیں، اور وہ وڈرا کر لے تو پھر اسٹیٹ اس کیس کو اٹھا لیتی ہے اور پروسیکیوٹ کرتی ہے اور میکسیمم سزا بھی دیتی ہے. یہ ہم پاکستان میں ہے، پاکستان میں قانون، اسے کیوں نہیں ہم انفورس کرتے؟ اب یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں ان کو نمرد کر دیا جائے یا انہیں برسرعام بازار میں لٹکا دیا. والا صاحب آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، بالکل ان کو لٹکا دینا چاہیے. آپ قانون دانی کا ہمیں یہ ڈر ہے جی، عمران صاحب نے کہا کہ ہمیں یورپین یونین میں یہ کھو دیں گے. سعودی عربیہ ڈرتا. حال ہی میں سعودی عربیہ میں عورت کو اس کا سر کاٹ دیا گیا، اس پہ الزام تھا کہ اس نے زنا کاری کی، اس کی گردن کاٹ دی گئی. عورت کی برسرعام سڑک پر مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر بوم تلوار سے اس کی گردن کاٹ دی گئی. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب، جو شخص پاکستان میں رشوت لے یا اس کے بارے میں پتا چلے وہ رشوت لے رہا ہے تو اس کو ثابت ہونے کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد 20 کوڑے مسجد کے باہر عوام کو اکٹھا کر کے مارے جائیں. اور جو قوم لوط کا کام کرے بچوں کے بچیوں کے ساتھ، اس سے برسرعام مسجد جمعہ کی نماز کے بعد برسرعام لٹکا دیا جائے، شام تک اس کو لٹکا رہنا دیا جائے. اب یہ کہتے ہیں جی اور ضیاء کے زمانے میں ہوا تھا، اس کے کانسیکوینسز دیکھیں کیا ہوا. ضیاء کے زمانے میں اس کے بعد کوئی ریپ نہیں ہوا تھا، کوئی لڑکی ہوا نہیں ہوئی تھی. یہ کانسیکوینسز تھے اس کے، اور بھی ہوں گے انٹرنیشنلی، لیکن انٹرنیشنل کی آپ کو پرواہ کیا؟ آپ چلیں انٹرنیشنل میں چلتے ہیں. حاکم محمد مصطفیٰ کی بے حرمتی کی جاتی ہے سویڈن اور ڈنمارک میں، کہا جاتا ہے فریڈم آف اسپیچ. کیا میں اور آپ، یا فریڈم آف ایکسپریشن، کیا میں اور آپ حضرت عیسیٰ کی، حضرت موسیٰ کی بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، وہ ہمارے پیغمبر ہیں. اس سے پہلے کہ یہ لوگ بولیں مجھے میری قوم کے میرے اپنے مسلمان مار ڈالیں گے، تیری جرت کیسے ہوئی ایک پیغمبر کے خلاف بات کرنے کی؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی ہیں، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس بات کو. تو ناظرین، ہمارے سیاستدانوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ ہم ایسے ایکشن لیں کہ یہ انٹرنیشنلی اس کو کہیں کہ فائرنگ ورڈز آر ناٹ الاؤڈ ان فریڈم ایکسپریشن. امریکن کانسٹیٹیوشن بھی ہے فائرنگ ورڈز آر ناٹ الاؤڈ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. اب راول پنڈی کی دہشت گردی کی آپ سے بات کی، میں نے اس خاتون کی بات کی. آپ سنا ہے کہ وہ خاتون مان گئی ہیں کہ وہ انشاءاللہ جا کر عدالت میں یا جیل میں جہاں بھی ہوگا اس کی پریڈ کریں گے، بیان دیں گی. ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی بیگم نے یا اور بہت سی انفلوئنس عورتوں نے ان سے بات کی. اور پہلی بات جب کہ کوئی عورت انوالو اس طرح کے، مردوں کو وہاں سے ہٹا دیجیے. کوئی مرد اس عورت کا انٹرویو نہ لے، وہاں پر فیمیل آفیسر کو لائیے تاکہ وہ کمفرٹیبلی اس کے ساتھ بات. مرد ایسے ایسے سوال کرتے ہیں، اچھا جی پھر کتنی دیر لگی، میں معافی چاہتا ہوں کہنے کی، پھر کیا ہوا جی، کتنی دیر کے بعد وہ فارغ ہوئے. یہ عورت آپ کو جواب دیتے ہو کیسا لگے گا؟ ذرا سوچیں، آپ کے گھر میں ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جب وہ ریپ ہوں یا اللہ نہ کرے کسی کی ماں بہن بیٹی ریپ ہو، ان سے یہ پولیس والا سوال کرے تو وہ تو مر جائے گی عورت. وہ تو کہے گی میری جو عزت اس نے لوٹنی تھی وہ تو لوٹ لی، تم تو میری عزت دبا کے لوٹ رہے ہو. آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں، سوچیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس لیے میں عمران خان صاحب کہتا ہوں فوری طور پہ لا پاس کر دیجئے کہ جہاں بھی بچی اور ایک معصوم بچی یا جہاں بھی کوئی عورت ریپ میں یا اسالٹ میں انوالو ہو، مردوں کو بیچ میں سے ہٹا دیجئے. ایک لا پاس کر دیجئے کہ اگر کسی غریب کی IFR نہیں لکھی گی تو پورے کے پورے تھانے کو کوڑے مارے جائیں گے. ان سب سے زیادہ بدماشی ہمارے اندر لا انفورسمنٹ نے پھیلا رکھی ہے، سب سے زیادہ. پر میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں. پاکستان میں جب میں ابھی فلم بنانے گیا تھا لو ان امریکہ، تو وہاں پر ایک چھاپا مارا گیا. کہا گیا جی دیکھیں جی بندہ باہر سے آیا ہوا، پتہ نہیں دہشت گرد ہے کیا ہے. ایک میں نام نہیں لینا چاہتا اس آفیسر کا، ایک آفیسر نے مجھے کانٹیکٹ کیا کہ دیکھیں جی ہم آپ پہ یہ الزام لگا سکتے ہیں، آپ اس لیے آپ مجھے 5 لاکھ روپے دے دیں. میں نے کہا اچھا میں دیتا ہوں. میرے کوئی ریلیٹیو تھے، میں وہ بھی نام نہیں لینا چاہتا، ISI میں تھے، میں نے ان کو کال کی. انہوں نے ISI میں سے کال کر کے اس کی تو ٹھیک ٹھاک حجامت بنائی. میں یہ نہیں بتاؤں گا کیا ہوا، اب وہ پولیس میں نہیں ہے. میرے ساتھ ہو چکا. میں کیونکہ جانتا تھا، انفلوئنس تھا، طاقتور تھا، میں نے کر لیا. ایک غریب آدمی، ایک مزدور یہ نہیں کر سکتا. آپ کے ملک کے اندر کسٹم بہت کرپٹ ہے، انکم ٹیکس بہت کرپٹ ہے. آپ کے ملک کے اندر پولیس والے بہت کرپٹ ہیں. اگر آپ نے ملک چلانا ہے تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اب ایک اور چیز عمران خان صاحب کو بتاتا ہوں. ہمارے امریکہ میں DBA ڈوئنگ بزنس ایز، ہر ریڈی والا، ہر ٹھیلے والا،
ہر وہ جو باٹھے لگایا ہوتا ہے دکان کے باہر ہر ایک کے بعد ڈی بی ہونا چاہیے. ڈی بی اے کا ایک محکمہ بنا دیجیے, اس میں آپ 4-5 لوگوں کو ملازمتیں نہیں مل جائیں گی, آپ کو 200-400 روپے میں 500 روپے میں ایک اپنا پرمٹ لینا پڑے گا کہ آپ کے پاس ڈی بی اے اب آپ کام کر سکتے ہیں, بینک اکاؤنٹ بھی اس پہ کھول سکتے ہیں, اور شاید ہو پاکستان میں, لیکن اس پر آپ کو پھر ٹیکس بھی دینا پڑے گا. یہ جو ٹیکس نہیں دیتے ان سے سوال کریں بھی آپ کی مہینے کی انکم کتنی ہے, سال کی کتنی ہے, ان کا گوشوارے دیکھیں, ان کے بینک اکاؤنٹ دیکھیں, ان کے کیش جو گھر لے جاتے ہیں اس کو دیکھیں, اس کے حساب سے اس پہ مینڈیٹوری ان کے اوپر ٹیکس لگا دیں کہ آپ کو مینڈیٹوری اتنا ٹیکس آپ کو دینا ہے. آپ جہاں 2 بلین جمع کرتے ہیں وہاں 10 بلین ہو جائے گا. مینڈیٹوری ٹیکس لینے شروع کر دیں, ان کی گچی ہوئی نوکر دے دیں. جو ہی آپ ٹیکس کی بات کرتے ہیں ہڑتالیں شروع کر دیتے ہیں, ہڑتال شروع ہو جاتی ہے. جی یہ کیا بکواس ہے. آپ پاکستان میں لا ہونا چاہیے کہ جب ہڑتال ہو, ایک کسی کا شیشہ ٹوٹے, گاڑی ٹوٹے, رکشا جلے, اس آدمی کو کوڑے مارے جائیں, اسے کم سے کم 3 سال کی سزا دی جائے, وہ باہر نہ آ سکے تاکہ یہ رک جائیں لوگ. یہ نہیں رکیں گے. اب تو شہباز شریف بدماشی کرانے نکلنے لگا ہے, یہ نواز شریف بدماشی کرانے نکلنے لگا ہے. یہ کیا کرنے لگے ہیں, یہ گورنمنٹ توڑنے کے لیے یہ بہت کچھ کرنے لگے. ناظرین یہاں پر ایک اور بات بتاؤں, یہ خاتون ریپ ہوئی. ذرا سوچیں اگر زرداری کی بیٹی بختاور یا ریپ ہوتی, یا یہ مریم نواز ہوتی جس کو بہت سے لوگ شاید ریپ کرنا چاہتے ہو, وہ تو بچ جاتی اس لیے کہ وہ پروٹیکٹیو ہوتی, گارڈ ہوتے ہیں, وہ بلٹ پروف گاڑی ہوتی. لیکن جتنے لوگ اس پر ہیٹڈ ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, میں تو سنتا رہتا ہوں لوگوں سے, وہ تو دن میں 10 دفعہ ریپ ہوگی. وہ تو شاید برا بھی نہ منائے. استغفر اللہ, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اللہ مجھے معاف کرے, آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن پھر کیا ہوتا, پھر تو پورے پاکستان کی پولیس کام جاتی, مصیبت پڑ جاتی. میاں صاحب چیخے مارتے ہوئے بازاروں میں نکل آتے, عمران خان کو الٹا لٹکا دیں گے, گھسیٹیں گے. جن کو گھسیٹنا تھا ان کے ساتھ تو بیٹھ کے اب وہ پارٹیاں کی جاتی, ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اپنی پارٹی میں بنایا جاتا ہے. جن کو چوک میں انہوں نے گھسیٹنا تھا, یہ راج, یہ حالت ہے پاکستان کی. تو ناظرین میں پروگرام کو یہاں ختم کرتا ہوں. میں یہ بتاؤں کہ اس خاتون کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, یہ پوری زندگی کے ظلم ہے. کسی بھی خاتون کے ساتھ ذرا آنکھیں بند کیجئے, سوچئے کہ اس کی جگہ یہ آپ ہے, یا آپ کی بیٹی ہے, یا آپ کی ماں ہے, یا آپ کی بہن ہے. کیا کریں گے آپ؟ سوچنے والی بات ہے. ہمیں سوچنا پڑے گا, ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا, کوڑے مارنے شروع کرنے پڑیں گے, نامرد کرنا شروع پڑے گا, ایسے لوگوں کو چوراہے پہ لٹکانا شروع کرنا پڑے گا. اور خاص طور پہ ملا کو جو قوم لوط کے کاموں میں مبتلا ہیں, ان کو کوڑے مارے جائیں. اور کبھی یہ نماز نہ پڑھا سکے, کبھی کچھ نہ کر سکے, نمبر سویم ایکسپوز کیجیے. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, یا میں نے کوئی غلط الفاظ استعمال کر دی ہوں, سخت الفاظ استعمال کر دیے, تو معافی چاہتا ہوں. آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا نبیل شائق کانسٹیبل پریسنکٹ 4 کا الیکشن لڑ رہا ہے. اگر وہ انشاءاللہ اس الیکشن کو جیت جاتا ہے تو پہلا مسلمان امریکن ہسٹری کے اندر, امریکہ کی 250-300 سالہ تاریخ کے اندر پہلا مسلمان ہوگا جو اتنا بڑا لا انفورسمنٹ کا آفس جیتے گا, اور سینکڑوں لوگ اس کے انڈر میں ہوں گے. کیپٹن سے لے کر پولیس آفیسر سے لے کر میجر تک اس کے انڈر میں ہوں گے. ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہوگا. اور میں شکر گزار ہوں اپنی پاکستانی کمیونٹی کا جو اس کو کھل کر سپورٹ کر رہی ہے. مجھے آج پتہ چلا ہے کہ احمد خان نے بھی میرے بیٹے کو فیس بک پہ, اس کا میں نے دیکھا, اس نے سپورٹ کیا. میں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے بیٹے کو سپورٹ کیا ہے, اس کو فنڈز دیے ہیں, اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, والنٹیئر کر رہے ہیں. ان کا میں تھینکس کروں, آئی ایم گریٹفل ٹو یو. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, نبیل جب الیکشن جیتے گا تو یو ول بی پراؤڈ آف ہم. یہ پاکستان کو بہترین طرح سے پاکستانی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرے گا. اور نوجوان بچوں کو, ہماری عمر گزر گئی ہے, اب نوجوان بچوں کو, اپنی نئی نسل کے بچوں کو ہم نے سیاست میں لے کے آنا, ان کو یہ لے کر آئے گا تاکہ آگے ہم مسلمان اس ملک کو کنٹرول کر سکیں. ایک دن انشاءاللہ اگر رب العزت نے چاہا, ہو سکتا ہے ہم اپنی زندگیوں میں لے کے جائیں, امریکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا, اس ملک کا صدر بھی مسلمان ہوگا, وائس پریزیڈنٹ بھی مسلمان ہوگا, اور سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی انشاءاللہ مسلمان ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہو کر رہے گا. اس کے لیے مجھے آپ کی سپورٹ ہے. نبیل جیسے, میرے بچے بیٹے جیسے لوگوں کو آپ الیکٹ کروائیے, نوجوان بچوں کو الیکٹ کروائیے, تاکہ ہماری نسل آگے چلے, ہمارے بچے, ہماری آنے والی نسل اس ملک کو کنٹرول کر سکے, اور ہماری حفاظت کر سکے, اپنی حفاظت کر سکے, اپنے بچوں کی حفاظت کر سکے, مسلمانوں کی حفاظت کر سکے. سوچئے میں نے کیا کہا. اب چلنے سے پہلے میں بتاتا ہوں کہ میری اپنی پروڈکشن فرم ہے ہیوسٹن کے اندر, ان ٹائم پکچرز. ہم فلمیں بناتے ہیں, ڈرامے بناتے ہیں, اور آج کا میں فلم بنا رہا ہوں بدلہ, جو آپ کو بتایا ہے. اگر آپ کو ایکٹر بننا ہے, ایکٹریس بننا ہے, آپ نے ڈرامے میں کام کرنا ہے, آپ نے فوٹوگرافی کے بارے میں سیکھنا ہے, ایڈیٹنگ کے بارے میں سیکھنا ہے, تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرا نمبر آپ دیکھ رہے ہیں نیچے 8327410564.
آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ امریکہ میں آنا چاہتے ہیں, انویسٹر ویزا لینا چاہتے ہیں, میں ریل اسٹیٹ ایجنٹ ہوں. آئی ایم اے لائسنس ریل اسٹیٹ ایجنٹ ان اسٹیٹ آف ٹیکساس. اگر آپ لائسنس لینا چاہتے ہیں, ویزا لینا چاہتے ہیں, بزنس انویسٹر ویزا, تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, پراپر اٹرنی سے آپ کو ملا سکتا ہوں. پلیز ڈو ناٹ گو تھرو اینی ایجنٹ, گو تھرو اے لیگل اٹرنی who is licensed in the state where he is dealing, because it's very important. You do not want to waste your money. آپ کو ایجنٹ ویزے نہیں دلائے. No agents can get you visa. There is a proper procedure through the channel with the United States government. Please do not break any laws. Follow the attorney's instruction. Follow the American law, and you will succeed. آپ کی میں ہیلپ کر سکتا ہوں اس میں. اور میں کیا بتاؤں, اگر آپ کو ایکٹر بننا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا, اگر آپ کو کاروبار کھولنا ہے وہ میں نے بتا دیا, پاکستان کو کیسے بچانا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا, عورتوں کی حفاظت, بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے وہ بھی بتا دیا, شہباز شریف کو جوتے کب مارنے ہیں یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں. آپ جلوس نکالنے سے پہلے یا اس کے ساتھ ملنے سے پہلے سوچیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹ جائے, بھارت کا اس پر قبضہ ہو. نواز شریف کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, زرداری کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. پڑے گا تو ان لوگوں کو جو پیٹریاٹ پاکستانی, مجھے پڑے گا, آپ کو پڑے گا. سوچئے, عمران خان کا ساتھ دیجئے, ملک کو اسٹرانگ بنائیے. چلتا ہوں. چلنے سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں اکیلا ہی چلا تھا جان میں منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. اور میری ماں کے وہ الفاظ, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اللہ حافظ. Forget about the rest. What TV is the best. Pakistan زندہ ہو, پائندہ باد.